मेरे लिए तो हरफ़े दुआ हो गया वो शख्स, सारे दुखों की जैसे दवा हो गया वो शख्स। मैं आसमां पे था तो ज़मीं की कशिश था वो, उतरा ज़मीं पर तो हवा हो गया वो शख्स। सोचूं भी अब उसे तो तख़य्युल के पर जलें, मुझसे जुदा हुआ तो खुदा हो गया वो शख्स। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नावल इश्क़ मुतशक्करम। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तहरीर अच्छी लग रही है, नावल अच्छा लग रहा है तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इश्क़ मुतशक्करम का नेक्स्ट पार्ट। आईसीयू में वो ज़ेरे इलाज थी। वो तीनों राहदारी में बिछी बेंचेस पे बैठे डॉक्टर के बाहर आने के मुंतज़िर थे। अनोश घुटनों पे कोहनियां जमाए हाथ जोड़े बैठी थी, हाथों पे चेहरा टकाया हुआ था, दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं मांग रही थी। नर्स इंजेक्शन लेने के लिए बाहर निकली। सफ़ीर फौरन खड़ा हुआ। पेशेंट को होश आया क्या? क्या हुआ है उसे? मिस्टर, वो काफ़ी स्ट्रेस में है, यही वजह है उनका जहन सही तरह काम नहीं कर रहा। आप लोग दुआ करें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। नर्स आजिज़ी से बताकर निकल गई। वो वापस जगह पे बैठ गया। अनोश की निगाहें सफ़ीर के चेहरे पे थी। उस बंदे से रुमाइज़ा के ज़रिए ही उसका राब्ता हुआ था। वो सिडनी का रहायशी था। एहतशाम अंकल और उसकी फैमिली के मामलात बेहतर नहीं थे, पर सफ़ीर और रुमाइज़ा एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और ये बात शिनवारी साहिब के इल्म में भी थी। रुमाइज़ा और सफ़ीर की अच्छी दोस्ती थी। सफ़ेद उसके भाइयों की तरह था। काफ़ी साल पहले ही मैसेंजर पे ही उसे मिला था। अक्सर वो यूनी में होती थी तो उसे वीडियो कॉल किया करती थी। इसी तरह वो आयशे और अनोश को भी जान गया था। अनोश से एक दो बार उसकी पर्सनल अकाउंट पे बातचीत भी हुई थी। यही वजह थी जो उसने उसे मैसेंजर की मदद से बआसानी कॉन्टेक्ट कर लिया था। सफ़ीर ने सर उठा के उसे देखा। वो अफसुर्दा दिखाई दी। वो तो मर्द था, खुद पे काबू किए हुए था, पर वो दोनों तो उसके मुकाबले जज्बात दिखाने में कमज़ोर थी। आयशे जगह से उठी। उसने मुराद को कॉल मिलाई थी। उसका दिल बैठे जा रहा था। दूसरी घंटी पे ही मुराद ने कॉल उठा ली। आयशे, कहाँ हो तुम? वो शायद अभी घर आ गया था और ज़रपाश से मिला नहीं था जो उसे बता सकती कि आयशे दोस्त के यहाँ गई है। जब फ्री हो के उसने आयशे की कॉल्स देखी तो उसे कॉल बैक की, पर वो उठा नहीं रही थी। उसका मोबाइल साइलेंट बैग में पड़ा था। मुराद, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। मेरी दोस्त की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप यहाँ आ जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत है, वो रोते हुए कह रही थी। मुराद परेशान हो गया। अच्छा रुको, बस मैं आता हूँ, परेशान मत होना। उसने फ़ोन रख दिया। वो आंसू पोंछती वापस बैठ गई। 10-15 मिनट बाद वो वहाँ हाजिर था। उसे देखते ही आशे उससे लग के रोने लगी। अनोश ने सर्द आह भरी। शादीशुदा होने का फ़ायदा तो है कि मियाँ के कंधे पे सर रख के रो लो, इधर तो कोई पूछने वाला ही नहीं। इतने नाजुक हालात में भी बेसाख्ता अनोश की ज़ुबान फिसल गई। सफ़ीर उसके बराबर में ही खड़ा था। चौंक के उसे देखा। उसके देखने पे वो सटपटा गई और नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुराद, उसे कुछ होगा तो नहीं? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उसे बिल्कुल खोना नहीं चाहती। मुराद ने उसे शानों से थाम लिया। सफ़ीर और अनोश इन दोनों की तरफ आगे बढ़े। उसने सफ़ीर की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। अनोश उसका तारुफ कराने लगी। ये सफ़ीर हैं, रुमाइज़ा के फर्स्ट कज़न, और ये एएसपी मुराद दमीर जो कि आयशे के हस्बैंड भी हैं। अब वो सोच में पड़ गई कि मुराद को रुमाइज़ा के बारे में मज़ीद बताए कि नहीं। उसके साथ जो हादसा हुआ उसकी खबर करनी चाहिए थी कि नहीं। अभी तो उसने सोच तर्क कर दी। रुमाइज़ा की टेंशन सर पे सवार थी। आयशे, चुप हो जाओ, रो रो के खुद को हल्का मत करो, अल्लाह से दुआ करो वो उसे सेहत देगा। उसने उसका सर कंधे से हटा के उसे सीधा खड़ा किया। इसे क्या हुआ है? वो सफ़ीर से मुखातिब हुआ। ये तो डॉक्टर्स ही बताएंगे। स्ट्रेस की वजह से दिमाग सही तरह काम नहीं कर रहा। उसके वालिद का इंतकाल हो गया है और ये खबर भी उसे अब पता चली। इसके बाद से ही वो होश में नहीं आ रही। सफ़ीर मुतफक्कर सा जेबों में हाथ डाले कह रहा था। उनके इंतकाल के वक्त वो साथ नहीं थी क्या? मुराद के माथे पे शिकने उबर आई। सफ़ीर के बोलने से पहले ही आयशे बोल उठी। वो कश्मीर गई हुई थी, उससे कांटेक्ट नहीं था, वो आ भी ना सकी।
ہمیں بھی انکل کے بارے میں اب پتہ چلا ہے۔ انکل بہت اچھے تھے، روما سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی شیرنی تھی وہ۔ بات کو سنبھالتے ہوئے عائشہ نے بتایا۔ مراد مطمئن نہیں ہوا تھا، پر مزید سوال جواب کرنے کا یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ عائشہ کی سنائی کہانی بڑی کمزور تھی۔ وہ پولیس والا نہ ہوتا تو شاید یقین بھی کر لیتا۔ آئی سی یو کی جلتی بجھتی بتی بجھ گئی۔ وہ چاروں دروازے کی طرف مڑے۔ ڈاکٹر باہر نکل آیا، چہرے سے ماسک ہٹایا۔ شدید سٹریس ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ انہیں کسی چیز سے الرجی بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ دل کی دھڑکن بہت کم ہے۔ وہ پروفیشنل انداز میں گویا تھے۔ انوش نے ان کی بات کاٹی۔ اسے ڈسٹ الرجی ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہو جاتا ہے اور فلو وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ عائشہ نے بڑی امید سے پوچھا۔ انہیں باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ ملے گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ذہنی سکون دینا ہوگا، ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے وہ ڈسٹرب ہو۔ وہ اپنا اسٹیتھوسکوپ ہلا رہے تھے۔ ہوش کب تک آئے گا؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ سفیر نے سینے پہ ہاتھ لپیٹ کر پوچھا۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی ہے۔ انہیں پرسکون رہنے کے لیے انجیکشن لگا دیے گئے ہیں۔ جب تک ان کا اثر رہے گا وہ ہوش میں نہیں آئیں گی۔ اس طرح ذہن بھی پرسکون ہوگا۔ اور معذرت، ابھی آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ پریشان مت ہوں، علاج ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب سفیر کی پیٹھ تھپ تھپا کے اپنا فرض پورا کر کے نکل گئے۔ میران رات کو بنگلے لوٹا تھا۔ ذوالفقار جا اس کے انتظار میں جاگتے رہے۔ اپنے بیٹے کی حالت سے بخوبی واقف تھے اور فکر مند بھی تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہا تھا، پیچھے سے ان کے مخاطب کرنے پہ رک سا گیا۔ کب تک چلے گا چھوٹے جا یہ سب؟ میں تمہیں اب مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم پہ کئی ذمہ داریاں عائد ہیں، ان کی فکر کرو۔ چھوڑ دو اس محبت کو، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ وہ میرون نائٹ گاؤن میں سیڑھی کا پلر تھامے کھڑے تھے۔ میران پلٹ کے نیچے اترا۔ او، محبت کی بات کون کر رہا ہے؟ جس نے گل کی محبت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا؟ آپ محبت کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں، یہ چھوڑی نہیں جاتی۔ میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک سانسوں کی ڈور چل رہی ہے میری محبت بھی مجھ میں سرایت کرتی رہے گی۔ جس دن ڈور کٹی اس دن محبت آزاد۔ اس نے 2 انگلیوں کو اڑا کر کہا۔ اور میں اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہوں، کسی چیز سے منہ نہیں پھیرنے والا۔ کیا اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے میران کو؟ وہ تنزیہ گویا ہوا۔ ذوالفقار سر جھٹک کے رہ گئے۔ اس کے تن میں آگ سی لگی تھی، بس وہ خود پہ قابو کیے ہوئے تھا۔ آنکھوں کے گوشے سرخ ہو رہے تھے۔ تم اکیلے آئے ہو؟ عزیز نہیں آیا کیا؟ ذوالفقار نے ویسے ہی سوال کر دیا تھا جیسے بات کا رخ بدل رہے ہوں۔ نکال دیا اسے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ذوالفقار نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ تمہارا سب سے قریبی آدمی ہے۔ آپ بھی ایسا چاہتے تھے؟ کھٹکتا ہی تھا وہ آپ کو بھی، وہ بلا طاق بولا۔ اس کے ہونے سے مجھے اطمینان رہتا ہے، تم سے وہ وفادار ہے، کیوں نکالا اسے؟ انہوں نے کڑے تیور لیے پوچھا۔ میران نے مٹھی بھینچ لی۔ وہ میرے اور رمائزہ کے معاملے کے بیچ میں آیا، اس نے مجھے فیصلے سے روکا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں، اس نے خود بھی یہی چاہا کہ اسے روک لیا جائے۔ اسے اس چیز کا کوئی حق حاصل نہیں، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، اس نے درستی سے کہا۔ باپ کی مونچھوں کے تلے لبوں پہ تبسم پھیلی۔ یہ تمہارا معاملہ ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو شمس سے کہہ دینا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر وہ کمرے میں چلے گئے۔ میران ان کی پشت دیکھتا رہا۔ سب تو ٹھیک ہوگا ہی، اس نے خود کو یہ بات جیسے باور کرائی اور کمرے کی جانب اوپر بڑھ گیا۔ شرٹ اتار کے اس نے کرتے سے تبدیل کرنی تھی، پھر شاور ہی لینے چلا گیا۔ واپس باہر آیا تو وہ کرتا شلوار میں تھا۔ گلے بال ماتھے پہ گرے سے اس نے تولیے سے خشک کر کے تولیا ایک جانب رکھا اور فون کی طرف بڑھا۔ سائیں، میں اس کے گھر گیا تھا تو معلوم ہوا شنواری نے گھر بیچ دیا اور وہ مر چکا ہے۔ میڈم آج کالونی گئی تھی پر وہاں سے نکل گئی، اب معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ وہاں کے لوگوں سے اتنا ہی میں معلوم کر سکا۔ مقابل ایک ہی جسم میں کہتا چلا گیا۔ میران نے سانس کھینچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زیر لب وہ پیشانی سے بربرایا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا جو گزرتا ہوا کن پٹی تک آیا تھا۔ رمائزہ کہاں گئی؟ یہ پتہ کرو فوراً، مجھے ہر حال میں اس کا پتہ چاہیے۔ وہ غصے سے دھارا۔ آخری امید بھی جیسے شنواری صاحب کے مرنے پہ دم توڑ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا شنواری صاحب ہی اس کی مدد کر سکیں گے رمائزہ کو منانے میں، پر اب وہ نہیں رہے تھے اور سب کا قصوروار وہ اسے ہی ٹھہراتی۔ نفرت کم ہونے کی بجائے بڑھ ہی گئی ہوگی۔
اسے اس کی نفرت کی اتنی پرواہ نہیں تھی، اس کی جان کی تھی کہ بس وہ سلامت ہو۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی لاپرواہ بھی بہت ہے۔ موبائل پھر بجا، اس نے کال اٹھائی اور غصے میں مخاطب ہوا، تمہیں کہا تھا اسے گھر تک چھوڑ آنا، پھر تم لوگ ایسے کیسے لوٹ کے آ گئے؟ وہ گارڈز پہ برہم ہوا، ان کی سیٹی گم ہو گئی۔ سائیں وہ چلی گئی تھی، ہمیں لگا اب نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم آ گئے۔ مقابل نے وضاحت دینی چاہی، تم لوگوں کو لگتا بہت ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کی جان نکال لوں گا، ڈھونڈو اسے ہر جگہ، آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے غصے سے دھار کے فون بند کیا۔ اس کا شہر میں اور کہیں نہیں تھا جدھر وہ چلی جاتی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس نے انتظار کیا تھا۔ وہ بے تابی سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا، آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، بے چینی سے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلا کے اس نے بال ماتھے سے پیچھے کیے، وارڈروب سے اس نے اپنی شال نکال کے شانوں پہ ڈالی، پیروں میں چپل ڈال کے موبائل اور وائلٹ لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کا موبائل پھر بجا۔ ہاں کہو، کچھ معلوم ہوا میڈم کا؟ فون کان سے لگاتے ہی اس نے بڑھتی دھڑکنوں سے سوال کیا۔ سائیں، میں نے تمام دارالعلوم اور ہسپتالوں میں پتہ کیا ہے۔ ہسپتال سن کے میران کا ماتھا ٹھٹکا، بھویں سمٹ کے پیشانی کے درمیان میں آ گئی، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ رمائزہ احتشام شنواری کے نام سے ایک لڑکی کچھ گھنٹوں پہلے ہی ہسپتال منتقل کی گئی ہے، جس کی حالت تشویشناک ہے۔ مقابل نے بتاتے ہوئے لب تار کیے۔ میران جو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، اس کے قدم ڈگمگائے، وہ خود کو سنبھال نہیں سکا۔ کون سا ہسپتال ہے؟ اس نے فون پہ گرفت بڑھا دی۔ دوسری پار سے ہسپتال کا نام سماج سے ٹکرایا۔ وہ فون رکھ کے باہر آ گیا، اس کی جان خشک ہونے لگی۔ وہ کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا یہ جان کے ہوا کہ رمائزہ نامی لڑکی ہسپتال میں موجود ہے۔ اسے تو 100% یقین تھا وہ اس کی ہی رمائزہ ہے۔ باہر آیا تو عبدل نے گاڑی تیار کر رکھی تھی۔ چلیں سائیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو مہران فوراً بیٹھ گیا۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ بھیس بدلنے کے لیے اس نے اپنی گاڑی میں رکھی پشاوری ٹوپی اور آنکھوں پہ گلاسز چڑھا لیے تھے۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ وہ ریسیپشن پہ پہنچا، ریسیپشنسٹ لیڈی کو مخاطب کیا۔ اس نے سر اٹھایا تو بغور اسے دیکھنے لگی، اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہران نے مشکل آسان کرتے آنکھوں سے اپنا چشمہ اتار دیا۔ گراؤنڈ فلور کا یہ حال تھا، لوگوں کی چہل قدمی بھی کم تھی۔ مہران کو دیکھتے ہی وہ لیڈی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ابھی اس کا نام لیتی مہران نے اسے ٹوک دیا۔ رمائزہ شنواری کس روم میں ایڈمٹ ہیں؟ چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی، اٹھی ہوئی ناک، کشادہ پیشانی، بے داغ چہرہ جہاں زمانوں کی سختی تھی۔ وہ ابھی ICU میں ہیں۔ اور اس نے لفظ پہ زور دیا تو لیڈی نے گلا تار کیا، آپ ان کے ریلیٹیو ہیں؟ کسی غیر کو انفارمیشن دینا پالیسی کے خلاف ہے۔ ریسیپشنسٹ کو اچنبھا ہوا، مہران کی جانب سے خاموشی تھی۔ ان کے ساتھ اور کون کون موجود ہے؟ اس نے کوہنی ریسیپشن کی باؤنڈری پہ رکھ کے بات جاری رکھی۔ لیڈی کا سوال سرے سے نظر انداز ہی کیا تھا۔ فیملی ممبرز ہیں، دوستیں اور ان کے کزن، وہی انہیں لے کر آئے۔ سفیر احمد۔ مہران کو دیکھتے ہوئے ہار مانتے اس نے ساری معلومات دے دی۔ اسے یہ معلومات نرس کے ذریعے ملی تھی۔ اسے وہ پیشنٹ کا خیر خواہ ہی لگا تھا جب ہی سب بتا دیا۔ ریسیپشنسٹ کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مہران جا سے مخاطب ہے۔ اس کے پرکیف چہرے پہ سے نگاہیں ہٹانا اس کے لیے دوبر ہو گیا۔ اگر یہ نازک لمحہ نہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ ضرور ایک تصویر لیتی۔ سفیر احمد نام سن کے وہ چونکا۔ آخر وہ کون تھا؟ پھر وہ ریسیپشن پہ تھوڑا جھکا اور اسے کچھ ہدایت کی۔ وہ لیڈی سر ہلا کے وہاں سے نکل گئی۔ مہران نے واپس آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا، رخ موڑ کے کھڑا ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ لیڈی واپس آئی تھی، اپنے مخصوص لباس میں ملبوس تھی، اس کی شخصیت کے سحر میں کھوئی ہوئی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتا تھا، مقابل اس کے سحر میں جکڑ جاتا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ لیڈی نے سر ہلا کے اسے راستہ دیا۔ اس کے سائڈ سے ہوتا وہ نکل گیا۔ ہال سے نکل کے کئی وارڈز بنے تھے اور سامنے ICU تھا۔ اس نے راہداری کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہاں کوئی ذی نفس موجود نہ تھا، بس ایک ڈاکٹر کھڑا تھا جس نے اسے اندر جانے دیا تھا۔ ICU کا دروازہ اندر کی طرف دھکیل کر اس نے بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ اندر قدم رکھا۔
سامنے منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی۔ ارد گرد مشینوں کی ٹوں ٹوں جاری تھی۔ وہ ارد گرد سے بے خبر نیند کی وادی میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاتھوں سے نلکیاں گزر رہی تھی، ناک پہ نیبولائزر لگا تھا، سر پہ پلاسٹک کا ہیئر کیپ تھا۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آ گیا، لفظ منہ میں خاک ہو گئے۔ کیا حال ہو گیا تھا اس بہادر سی لڑکی کا۔ میران اس کے بیڈ کے نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بے ساختہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کے رمائزہ کے سفید لباس پہ گرا۔ بے خودی میں اسے کئی پل دیکھے گیا۔ سفید رنگ اس پہ خوب کھلتا تھا، پر آج میران کو وہ رنگ اس پہ بے حد برا لگ رہا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ رمائزہ کے زرد پڑتے ہونٹوں کو دیکھا جو ہمیشہ لال گلال ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو جاؤ، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ رمائزہ، مجھے معاف کر دینا، مجھے لگ رہا ہے میری سانسیں تنگ ہو گئی ہیں۔ اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے تکیے کے پاس ہاتھ رکھے اس پر تھوڑا جھک کر کہا۔ وہ نیند کی گہرائیوں میں تھی، اس کو محسوس تک نہیں کر سکتی تھی۔ میران کے چہرے پر قرب کی ضربیں تھی۔ دل خواہش کر رہا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے، پر وہ تو ہر چیز سے بے خبر چت لیٹی تھی۔ ہوش میں ہوتی تو میران کو اپنے اتنا پاس برداشت بھی کہاں کرتی۔ وہ محویت سے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر یحییٰ اندر داخل ہوا تو اس نے آنسو اندر اتار دیے اور شال درست کرتا پیچھے ہاتھ باندھ کے اس کی جانب پلٹا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہ ہوش میں کیوں نہیں ہے؟ اس کے چہرے پہ فکر کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ہم نے ٹریٹمنٹ دے دی ہے، دوائیوں کے زیر اثر ہیں، صبح تک ہوش آ جائے گا۔ ٹریٹمنٹ کے دوران یہ غنودگی میں تھی، مسلسل اپنے بابا کو پکار رہی تھی۔ باپ کی موت کا گہرا صدمہ لگا ہے۔ ڈاکٹر سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ میران نے سانس لی، ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی۔ اسے ٹھیک کرو، بہتر سے بہتر علاج دینا، جتنے دن یہاں رکھنا ہے رکھو، پر یہ مکمل طور پر صحت یاب ہونی چاہیے۔ گردن موڑ کے میران نے رمائزہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ سر، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر اپنی حیرانی نہیں چھپا سکا۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اس نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا۔ اس نے رمائزہ کے پیروں کی طرف رکھی ٹیبل پر سے فائل اٹھائی، قلم ڈاکٹر کی شرٹ کی جیب سے نکال کے فائل میں سے ایک کاغذ نکال کے نمبر لکھ کر اسے تھما دیا۔ اور میرے آنے کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ میران رمائزہ کی طرف پلٹا۔ ڈاکٹر کی جانب اس کی پشت تھی۔ سر، یہ ٹھیک ہو جائیں گی، زیادہ پریشانی کی بات نہیں، بس ہر قسم کی ڈسٹربنس سے دور رکھنا ہوگا انہیں۔ دل کمزور ہو گیا ہے، جگر کام کم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک بوتل خون کی چڑھا دی ہے۔ ایک ہاتھ پہ دوائیوں کی نلکی لگی تھی اور دوسرے سے خون پہنچایا جا رہا تھا۔ خون کس نے دیا ہے؟ پیشانی پہ بل سے پڑے۔ ان کے کزن نے، انہی کا بلڈ میچ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے سر کھجایا۔ میران کا جبڑا بھینچ گیا۔ ریسیپشنسٹ لیڈی نے ڈاکٹر کو میران کے آنے کی اطلاع فوراً کر دی تھی، اور میران سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا تھا پیشنٹ میران جا کے لیے بہت خاص تھی۔ ویسے تو ہاسپٹل کا قاعدہ تھا کسی غیر کو بنا پہچان کے مریض کی اتنی انفارمیشن نہیں دی جاتی تھی، پر سامنے وزیر اعلیٰ کا بیٹا کھڑا تھا، جسے دیکھ کر لیڈی سے لے کر ڈاکٹر تک کی زبان فر فر سب کچھ اگلتی گئی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے اس کی ہدایت پہ سفیر لوگوں کو راہداری سے اٹھا کے ویٹنگ ایریا میں بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر اسے اپنے کیبن میں لے گئے۔ وہاں بیٹھ کے اس نے تھوڑی دیر ان سے گفتگو کی۔ ڈاکٹر نے چائے منگوا لی تھی۔ میران کا درد سے سر پھٹ رہا تھا۔ اسے کل ایک ضروری کام سے بھی جانا تھا۔ سوچیں ذہن پر سوار تھی۔ اس نے کپ لبوں سے لگا لیا۔ دروازہ نوک ہوا۔ ڈاکٹر نے کم ان کہا تو باہر موجود شخص اندر چلا آیا۔ ڈاکٹر یحییٰ، رمائزہ کو ہوش کب تک آئے گا؟ فجر ہونے کو ہے۔ مسٹر سفیر، آپ پریشان مت ہوں، 2-3 گھنٹے تک وہ ہوش میں آ جائیں گی، اور آپ لوگ بھی گھر جا سکتے ہیں۔ عملہ ہے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ انہیں جیسے ہی ہوش آئے گا ہم آپ کو انفارم کر دیں گے، تب آپ آ جائیے گا۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے اس کی آسانی کے لیے کہا۔ سفیر میران کی پشت پہ کھڑا تھا۔ وہ میران کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ ڈاکٹر کی کرسی کے داہنی پشت پہ دیوار میں شیشہ نصب تھا۔ چائے کا کپ اس نے ہونٹوں سے لگا رکھا تھا۔ شیشے میں اس نوجوان کا عکس دیکھا۔ 25-26 سالہ لڑکا تھا،
खूबसूरत शक्ल थी, स्याह बाल थे, उठी हुई नाक, बारीक होंठ, फॉर्मल ड्रेसिंग, डिसेंट सा बंदा लगा था। मेहरान ने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। इसे अकेला छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो डॉक्टर की जाने की बात का सुनते इनकार करते बोला, कहने से मुराद ये कि एक दो बंदा रुक जाए, बाकियों को भेज दें। बिला वजह यहाँ रश लगाने का क्या मकसद, आप यहाँ ठहर जाएं। डॉक्टर की निगाह मेहरान के चेहरे तक गई। डॉक्टर की बात सुन के उसके चेहरे पे नापसंदीदगी के तासुरात उभर आए थे। डॉक्टर साहिब ने बहुत कुछ भांप लिया था। वो मेहरान के साथ इसलिए कोऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू, वो कहता पलटने लगा। मेहरान ने कप टेबल पे रखा और कमर को कुर्सी से हटा के आगे हुआ। सफ़ीर की उसकी पुश्त पे निगाह गई और फिर वो सर झटक के बाहर निकल गया। फजर की अजानों की आवाज़ें कई मस्जिदों से आने लगी। उसके दिल को सुकून पहुंच रहा था। काफ़ी देर से जो बेचैनी थी उसमें अफाका हुआ और चाय पीकर मेहरान भी वहाँ से निकल गया। सफ़ीर ने अनोश, आयशे और मुराद को घर भेज दिया था। नाहिद को अनोश के हॉस्पिटल में रुमाइजा की कंडीशन के बारे में इतला कर दी थी। फजर के वक्त ही वो घर पहुंची। बाबा देर रात को आए थे। उसने उनको भी सारी कहानी सुनाई। रुमाइजा का अगवा होना, इस बात का उसने पर्दा ही रखा था। सुबह यूनिवर्सिटी जाना था, उसने तो जाने का इरादा तर्क कर लिया था। थोड़ी देर सुकून लेने के लिए कंबल तान के सो गई। मुराद बेड पे बैठा उसे काफ़ी देर से देख रहा था, जो दुआएं मांगते हुए मुसलसल रो रही थी। दुआ से फारिग होके उठी, उसने जाय नमाज तय करके सोफे पे रख दी। रोने से आंखों के पपोटे सूज गए थे। मुराद उठ के उसके पास आया। दुपट्टा चेहरे पे लिपटा था, गिरा ढीली हो गई थी। मुराद ने नोट ठीक की और उसे आहिस्ता से खुद से लगा लिया। खुदा के लिए अपनी आंखों पे रहम कर लो, कितना रो लेती हो, थकती नहीं हो क्या? आयशे उससे लगे खड़ी थी। मुराद ने उसके सर पे बोसा दिया। मुराद, मुझे डर लग रहा है, वो बहुत तकलीफ में है, बिल्कुल अकेली रह गई है, कैसे सब बर्दाश्त करेगी? मुराद के दिल की बढ़ती धड़कनों की गूंज वो सुन रही थी। आयशे खुद को मजबूत जाहिर करती थी, पर इतनी मजबूत ना थी। वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। मुराद ने उसका चेहरा उठाया। चेहरा आंसुओं से तर था। मुराद के कहने पे उसे ढारस मिली। मैं कल भी उसके पास जाऊंगी, उसने नम आंखों से कहा। हाँ, चली जाना, अब चल के सो लो। वो जाके बेड पे लेट गया। उसे खुशी हुई थी मुराद इस मुश्किल वक्त में उसके साथ था, उसकी दोस्ती को समझ रहा था। वो जाके बिस्तर पे लेट गई। मुराद ने उसकी जानिब चेहरा किया, कोहनी सर के नीचे रख ली। अब मुझे सच बताओ, तुम्हारी दोस्त के साथ क्या हुआ है? कोई हादसा हुआ है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस भोंडी सी कहानी पे यकीन कर लूँगा? तो आयशा, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। उसके लहजे में सख्ती दर आई थी, अंदाज ऐसा जैसे किसी मुल्जिम से पेश आ रहा हो। आयशा अपनी जगह पे सिमट गई। वो मुराद के इसी सवाल से बच रही थी। उसे यकीन था वो उससे ज़रूर पूछेगा। मैंने बताया तो है, वो कश्मीर में थी। आखिरी वक्त में अपने बाबा के पास नहीं थी, ना ही उनका चेहरा देखा। यह सदमा एक औलाद के लिए कम है क्या? उसने मुराद की आंखों में देखे यकीन से कहा। इस बात पे तो वो मुत्तमिन था, लेकिन कश्मीर वाली बात पे उसे गड़बड़ महसूस हो रही थी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बाप की मौत का सदमा तो ज़रूर है, पर इसके अलावा बात कुछ और भी है। एएसपी साहिब, यही बात है। हाँ, बहुत अजीब सा सीन हुआ है, पर हकीकत यही है। रुमाइजा की मर्जी के बगैर वो कोई भी खुद से कदम नहीं उठाना चाह रही थी। अगर मुराद को मालूम पड़ जाता इतना अरसा वो मेहरान की हिफाजत में थी और फिर मेहरान ने ही उसे खुद रोक लिया, वो तो अलग तूफान बर्पा कर देता। हुई तो आखिर वो किडनैप ही थी, हकीकत थोड़ी बदल जानी थी। ठीक है, मत बताओ। अगर मुझे पता चला कुछ तो तुम अपनी खैर मना लेना। उसे टेंशन में डाल के वो करवट लेकर लेट गया। लो भला, अब नाराज हो गए होंगे, वो दिल में बुड़बुड़ाई। कुछ होगा तो पता चलेगा ना, कहते हुए उसने कंबल मुंह तक चढ़ा लिया। सुबह होते ही अनोश और आयशे हस्पताल पहुंची थी। जरपाश साहिबा ने भी साथ चलने का कहा था, पर आयशे ने उन्हें रोक लिया कि जब वो घर आ जाएगी तब मिल लीजिएगा। रात को ही मुराद ने सफ़ीर से नंबर शेयर किया था। सफ़ीर ने रुमाइजा के होश में आने की उसे खबर कर दी थी। ड्यूटी पर जाने से पहले मुराद आयशे को हॉस्पिटल छोड़ता हुआ गया था। सफ़ीर से भी उसने मुलाकात की थी। होश में आने के बाद से वो हनूस कमरे की छत को तक रही थी। जीने की जैसे चाह ही नहीं बची। वो अब तक क्यों जिंदा थी? सफ़ीर भाई, वो चले गए, मैंने उन्हें देखा भी नहीं। कितनी बदनसीब हूं ना मैं।
اس سے بہتر تھا میں ہی مر جاتی۔ درد برداشت کرتے اس نے آنکھیں میچ لی۔ اسے پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ انوش اور عائشہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی بات سنتے ہوئے سفیر کاؤچ سے اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ جو اللہ کو منظور وہی ہوا ہے۔ روما تم سٹریس مت لو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کیے، نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا۔ انوش لب کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رومائزہ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ انوش نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا۔ انوش کا ہاتھ اس کی کمر کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ کندھوں کو ریشمی بال چھو رہے تھے۔ نلکیاں ہاتھوں کی وجہ سے اس کی گود میں ہی آ گئی۔ سفیر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سفیر بھائی، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ اس سے لگ کے رونے لگی۔ ان دونوں کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئی۔ سفیر اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ آنکھ سے آنسو پھسل کے رومائزہ کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ اسے اپنا حوصلہ ختم ہوتے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی چاچو کے ساتھ زیادہ وقت گزار نہیں سکا تھا۔ جس دن وہ ان سے ملنے آیا تھا اسی دن ان کی حالت خراب ہوئی۔ سفیر کی فیملی پاکستان شفٹ ہو رہی تھی۔ اپنے بھائی کی طبیعت کا سن کے غضنفر شنواری دھوڑے دھوڑے ہسپتال پہنچے تھے۔ وہ آخری وقت میں ان کے ساتھ تھے۔ شنواری صاحب کے دوست میاں حسن بھی تھے۔ دونوں بھائیوں میں جو بھی ناراضگی تھی دونوں نے ختم کر دی۔ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیا تھا۔ پر شنواری صاحب اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئے تھے۔ اپنے بچھڑوں سے ملنے کے بعد بیماری کی زد میں آ کے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا جنازہ تو شنواری ہاؤس سے ہی اٹھا تھا۔ سفیر اور غضنفر صاحب کو بعد میں پتا چلا کہ وہ گھر سیل کر چکے ہیں۔ وجہ یہی سنی تھی کہ شہر بدل رہے ہیں۔ رومائزہ غائب تھی۔ اس کی یہ خبر ملی تھی کہ کشمیر گئی ہے، پر اس سے کسی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ وہ لوگ تھوڑا پریشان بھی ہوئے تھے۔ سوئم کے بعد غضنفر اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس سڈنی روانہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنا سارا بزنس پاکستان میں شفٹ کر رہے تھے۔ سڈنی کا ان کا آخری چکر تھا۔ تمام کاروباری معاملات نپٹا کر ان کی اب واپسی ہونی تھی۔ سفیر کو رومائزہ جب سڑک پہ بے یارو مددگار ملی اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ اچانک اس کا کشمیر سے آ جانا اور پل پر سے ملنا، اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ بھی بخلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ انوش نے رومائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا جب وہ اپنی دوست سے ملے گی تو کس حالت میں ہوگی۔ وہ تو اسی کھلکھلاتے ٹمٹماتے چہرے کی منتظر تھی۔ روما جان، تمہیں بہت یاد کیا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس انتظار کے بعد تم ہمیں یوں ملو گی۔ سفیر نے رومائزہ کو واپس لوٹا دیا۔ انوش اس کے پاس بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ سفیر روم سے باہر جا چکا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے آنسو بہاتی رہی۔ میران کا دھوکہ، بابا کی موت، سب نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ ڈالا تھا۔ شام تک اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ سفیر بل کی ادائیگی کرنے ریسیپشن گیا تھا۔ وہ چونکا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے پیمنٹ کرنے سے روک دیا۔ سر، آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے، لیڈی مصروف سے بولی۔ سفیر نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ میں نے پیمنٹ نہیں کی تو کس نے کی ہے؟ اس کے پوچھنے پہ لیڈی نے شانے اچکا دیے۔ آپ کو پیسے رکھنے ہوں گے، ایسے کیسے کوئی اور بل ادا کر سکتا ہے؟ کیا مجھے بتا سکتی ہیں پیمنٹ کس نے کی ہے؟ لیڈی نے پھر سے شانے اچکا دیے۔ سفیر کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ سر، کسی اور ریسیپشنسٹ نے پیمنٹ ایکسپٹ کی ہے، میں نہیں جانتی کون بل پے کر گیا ہے، آپ اپنے پیسے رکھ لیں، وہ ایمانداری سے بولی۔ سفیر کا ذہن ٹھٹکا۔ ذہن میں میران جا کا پہلا خیال آیا تھا۔ وہ سار اس بات میں ہلاتا لب پیوست کر کے نکل گیا۔ وہ پہلے سے بہتر تھی۔ پہلے جو نڈھالی چھائی تھی اب کم ہو گئی تھی۔ گھر میں اسے الگ کمرے میں سفیر نے منتقل کیا تھا۔ ساری میڈیسن وغیرہ وہی تھی۔ باقی ضرورت کا سامان، کپڑے وغیرہ انوش عائشہ کے ساتھ جا کے لے آئی تھی۔ دیوار میں نصب الماری میں اس نے اس کے گنتی کے 4-5 سوٹ ٹانگ دیے تھے۔ اس کا سامان تو سارا اس گھر میں تھا اور اب نہ جانے وہ کدھر بے مول ہو رہا ہوگا۔ وہ بس اپنے بابا کی موت کا غم منا رہی تھی۔ رو رو کے آنکھیں سوکھ گئی تھی، پپوٹے بری طرح سوج رہے تھے۔ عائشہ نے اسے کافی دیر سمجھایا بجھایا، پھر وہ فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ نہا دھو کر پنک کاٹن کے سوٹ میں باہر نکلی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے تھے۔ خشک لبوں پہ زبان پھیرتی وہ بالوں کو تولیے سے خشک ہوتے ہوئے آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ ایک فرنشڈ روم تھا، پر فرنیچر برائے نام تھا۔ دیوار میں الماری بنی تھی، ایک صوفہ بیڈ کے آگے بچھا تھا اور ایک عدد ڈریسنگ تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی۔ کتنی خود پسند تھی وہ، اپنی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ اپنی صورت دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا کہ وہ رومائزہ ہے۔
اندر اس کا دم گھٹنے لگا تو باہر چلی آئی۔ اشک بار بار وقفے وقفے سے بہہ رہے تھے، ان پہ اس کا کنٹرول نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ ہماری روما ہے، اس عرصے میں پورا بدل گئی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر دل تڑپ جاتا تھا۔ میران جان نے آخر میں بہت برا کیا۔ عائش محبت کرنے والے تو درگزر سے کام لیتے ہیں، اگر وہ واقعی اس سے محبت کرتا تو ایسا نہیں کرتا انوش۔ اللہ بہتر جانے، نظر لگ گئی ہے روما کو۔ صحیح کہتے ہیں، مرد کی انا پہ جب بات آ جائے تو وہ کچھ نہیں سوچتا سمجھتا۔ انوش اور عائشہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے اسی کے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ وہ دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئی۔ عائشہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور انوش نے بھی چمٹنے میں دیر نہیں کی۔ بہت مس کیا تھا تمہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ انوش دور ہٹی تو عائشہ نے بھی اسے چھوڑا۔ وہ خاموش سی رہی، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ دونوں بے بس سی ہو گئی۔ روما، کسی کے بھی جانے سے زندگی نہیں رکتی، ہمیں جینا پڑتا ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم میں سے کوئی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ تم نے بہت کچھ خود پہ جھیلا، جتنی پہلے ہمت کی اب بھی کرنی ہوگی۔ اب تم واپس آ گئی ہو نا، قید سے آزاد ہو، اب جیو زندگی اپنی مرضی سے۔ انوش، بابا کسی کے نہیں تھے، وہی تو میری زندگی تھے، میرے صاحبان تھے۔ آزاد کرنے سے پہلے اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ شخص محبت کا دعوے دار تھا، مجھے بھی اپنی محبت کی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے فیصلے پر نہیں سوچا۔ بابا اسی کی وجہ سے مرے ہیں، اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، بالکل خالی ہاتھ کر دیا۔ میران، اللہ کرے تم مر جاؤ تم۔ اللہ تم سے ہر ایک چیز چھین لے جو تمہیں عزیز ہے۔ وہ شدت سے درد سے بال نوچتی چیخ اٹھی۔ انوش نے اس کے ہاتھ تھامے، اسے قابو میں کرنا ہی تو بے حد مشکل تھا۔ مر گئے میرے بابا، میران تمہاری وجہ سے مر گئے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی بڑی سزا کوئی دیتا ہے؟ تم نے اپنی انا کو تسکین دی، صرف اور صرف۔ انوش کے بازوؤں پہ ہاتھ مارتے وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ سفیر اسی اثنا میں گھر آیا، اس کی چیخوں کی آواز پہ گھبراتا ہوا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ رومائزہ، میں نے کہا ہے نا، خود کو تکلیف مت دو، صبر کرو، ہم تمہیں نہیں کھو سکتے، خدا کے لیے ہمت کرو۔ انوش کے دور ہوتے ہی سفیر نے اسے شانوں سے تھاما تھا۔ اب مزید صبر نہیں ہوتا، 2.5 مہینوں سے صبر ہی تو کرتی آئی ہوں۔ کیا ملا مجھے؟ بابا کی موت کی خبر، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ ہوش کھو رہی تھی، روتے پیٹتے بولی، الٹا خود کو کوسنے لگی تھی۔ جب زیادہ ہی اس نے خود کو کوسا تو سفیر اس پہ دھارا۔ انوش اور عائشہ بھی کانپ کے رہ گئی۔ بالکل منہ بند، بہت اول فول وقت لیا، چپ کر کے بیٹھو، خان ساما نے تمہارا کھانا بنا دیا ہے، دوائی لینے سے پہلے کھانا کھاؤ گی، بالکل حلق سے آواز نہ نکلے۔ سفیر نے آنکھیں دکھا کر اسے گھورا، وہ ہچکیاں لینے لگی۔ عائشہ تو کچن کی طرف بھاگ گئی۔ سفیر کے بیٹھنے کے اشارے پہ وہ بیٹھ گئی۔ بابا سے ملنا ہے، ان کی قبر پہ جانا ہے، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ ہاں چلیں گے، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ صوفے پہ دراز بیٹھا پیر ہلا رہا تھا۔ انوش کی نگاہیں گاہے بگاہے اس پہ اٹھتی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کل لے چلے نا؟ گلے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس کے وہ بولی۔ سفیر سر ہی ہلا سکا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں اسے کمرے میں لے گئی، اسے دوائیاں کھلائی۔ اس کا ذہن ابھی صرف ایک ہی چیز سوچ رہا تھا اور اس سے ذہنی دباؤ بڑھتا۔ اس کا دھیان ان خیالات سوچوں سے ہٹانا تھا۔ انوش بیڈ پہ اس کے سامنے گرنے کے انداز میں لیٹی۔ عائشہ صوفے پہ بیٹھی اس کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ روما، عائشہ کی شادی ہو گئی ہے، انوش نے مسکرا کے بتایا۔ رومائزہ خوشی کی خبر سن کے مسکرا بھی نہ سکی۔ تو وہ ارگن بھائی تھے؟ بے حد دھیمی آواز میں سے حیرت سے پوچھا۔ وہ یقیناً مراد کو ارگن سمجھ بیٹھی تھی۔ عائشہ نے چیخ مار کے استغفار پڑھا۔ اوہ ہاں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں عائشہ کی نکاح پہ کیا فلم ہوئی۔ ارگن ایک مجرم تھا، لڑکیاں بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ شکر عائشہ بچ گئی۔ اس کے نکاح سے پہلے ہی مراد بھائی آ گئے تھے۔ کیا ہیرو کی طرح انٹری ماری انہوں نے، وہ فخر سے بتا رہی تھی۔ ممائزہ نے نا سمجھی سے اسے دیکھا۔ مراد بھائی ASP ہیں، وہ ارگن کو اریسٹ کرنے آئے تھے اور پھر عائشہ کا نکاح انہی سے ہو گیا۔ ماشاءاللہ سے عائشہ اپنے سسرال میں بہت خوش ہے۔ انوش کے بتانے پہ رومائزہ پھیکا سا مسکرا دی۔ عائشہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا اور اسے خود سے لگا لیا۔ وہ صرف اسے محسوس کر رہی تھی، بولنے کی ہمت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ دل ہی نہیں تھا کہ کچھ بولے، بے جان سی تو ہو گئی تھی۔ بابا پہ سے ذہن ہٹتا تو میران یاد آ جاتا۔ دل اس کا بھی ٹوٹا ہی تھا۔ وہ بھی نئی منزل کی جانب چل پڑی تھی۔ خواب بھی دیکھ ہی لیے تھے، بس منزل بے نام تھی اور یہ بات اس نے ابھی سب سے ہی چھپائی تھی۔ اپنی شادی پہ میں نے تمہیں اتنا یاد کیا،
मेरी ज़िंदगी शादी के बाद पूरी तरह बदल गई है। तुमको इतना याद किया कि तुमसे बातें शेयर करूं, और इस फूल झड़ी को अकेले बहुत बर्दाश्त किया है। इशारा अनोश की जानिब था। अनोश ने नाक चढ़ा के नज़रअंदाज किया। मेरे लिए ये एक ज़बरदस्ती का रिश्ता था, पर आहिस्ता आहिस्ता समझ गई कि मैं अल्लाह के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही थी। मुराद बहुत अच्छे शोहर साबित हुए। उन्होंने मेरा नज़रिया बदल दिया, और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुराते हुए बताने लगी। हाँ, खासकर तुम्हारी नंद नेमल। अनोश जता कर बोले। रुमाइजा दोनों को ही देख रही थी। जीने के लिए आयश बदलना तो पड़ता ही है, उसने मध्यम सा कहा। तुमने दवाई ली है ना? अब नींद आ रही होगी, सो जाओ, हम भी बस घर जाएंगे। तुम दोनों ने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, परेशानी उठाई है, शुक्रिया। वो अपनी उंगलियां चटखा रही थी। अपने पास रखो अपना ये शुक्रिया। अनोश उसे ठोका मार के उठ गई। रुमाइजा बिस्तर पे लेट गई। उसकी आंखें बंद हो रही थी। उदासी का फंसू कायम था। कोई एक रुक जाओ मेरे पास, मुझे अकेलेपन से खौफ आ रहा है। आयशा ने पुरउम्मीद नजरों से अनोश को देखा। वो पलकें झपक गई। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं जा रही। अनोश उसके सरहाने बैठ गई। आयशा को बाहर ड्राइवर लेने आ गया था। वो अपनी चीजें समेट कर अलविदाई कलमात कहती निकल गई। रुमाइजा सो गई थी। अनोश ने उसके चेहरे को काफी देर देखा। उसका दिल उसे गुमसुम सा देख कर टूट सा जाता। वो बोलती हुई अच्छी लगती थी, यूं खामोश नहीं। उसने नाहिद को कॉल मिलाई और अपने यहाँ ठहरने की इतला दी। अव्वल तो नाहिद साहिबा उसे इनकार कर रही थी, पर उसने उन्हें राजी कर लिया। सिर्फ एक दिन की बात है। रुमाइजा को उसकी ज़रूरत है, कोई औरत ही उसकी देखभाल करेगी। ज़हनी तौर पे वो बहुत परेशान है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मेरान अपने काम निपटा के बंगले आ गया था। कमरे में बैठा लैपटॉप पे सर झुकाए काम में मसरूफ था। वो शहर की एक अहम खराब सड़क वापस बनवा रहा था। आज ही उसने ऑर्डर पास करवाया था। उसने आर्किटेक्चर को सख्ती से ताकीद की कि रोड डालने के लिए सामान बिल्कुल A1 इस्तेमाल होगा। ये सड़क कोई तीसरी चौथी बार बन रही थी। एक बार बारिश हो जाने से ही सारा रोड उखड़ जाता था। रोज हजारों लोगों का उस रोड से गुजर होता था। बाज़-औक़ात हादसात का भी सामना करना पड़ जाता था। शम्स दरवाज़ा नॉक करता इजाज़त तलब करके अंदर आया। छोटे साईं, ASP मुराद आपसे मिलने आया है, शम्स ने अपना तजस्सुस छुपा कर बताया। मेरान ने भूमें उचकाई। मैंने हाल में उसे बैठा दिया है, आपका इंतज़ार कर रहा है। अपनी बात मुकम्मल करके उसने नज़रें झुका ली। मेरी लाइब्रेरी में बैठा दो, मैं आ रहा हूँ। शम्स ने अजीब नज़रों से उसका फरमान सुना, फिर सर हिला के निकल गया। शम्स उसे ऊपर लाइब्रेरी में बैठा कर चला गया। मुराद ने अंदर आके लंबी सांस अंदर उतारी। उसने जा बंगले में आज कदम रख ही लिया था। ये बड़ी सी लाइब्रेरी थी जिसकी ऊंची दीवारें थी, किताबों से भरे शेल्फ छत छू रहे थे। दरमियान में फानूस टंगा था और हर दीवार पे बल्ब लगे थे। हर चीज़ शाहाना थी। वो एक नर्म और मुलायम गद्दी वाली कुर्सी पे बैठा था। जब पूरी लाइब्रेरी का जायजा उसने ले लिया तो नज़र एक तरफ गई, जहाँ का दरवाज़ा खुला था और अंदर भी लाइब्रेरी का शायद दूसरा हिस्सा था। उसे तजस्सुस हुआ। एक बार उसने बाहर की तरफ देखा, कोई नहीं आ रहा था। वो उठ के बगैर कदमों की चौप पैदा किए अंदर भर गया। अंदर ऑफिस बना था। बड़ी सी टेबल बिछी थी और उसके साथ एक रिवॉल्विंग चेयर रखी थी। उधर भी कुतब से बड़े शेल्फ थे। खुला कुशादा कमरा था। ऐन सामने वाली दीवार पे शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जो बंद ही रहा करती थी, पर वहां से बाहर का मंजर दिखता था। रात का वक्त था। चांद की हल्की सी रोशनी उस हिस्से से गिर रही थी। उस कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। नीम अंधेरा था, बाकी पूरा बंगला रोशनियों में नहाया हुआ था। कमरे में सब कुछ नॉर्मल था, पर एक चीज जिस पे उसका जहन अटका। एक पेंटिंग स्टैंड खड़ा था जिस पे लाल रेशमी कपड़ा डाल के रखा हुआ था। वो मेरान की टेबल के ही करीब था। खिड़कियों के नज़दीक उसकी टेबल थी। दरमियान में वो बोर्ड खड़ा था। मुराद को ना जाने क्यों लगा जो वो जानने आया उसका जवाब उस पर्दे के पीछे है। तेज धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा और लाल पर्दे को मुट्ठी में जकड़ लिया। वैसे तो गैर इखलाकी हरकत थी, पर शक का कीड़ा उसे यह हरकत करने पे मजबूर कर रहा था।
اور یہ تو اس کا فرض تھا انویسٹیگیشن کرنا۔ پرسوچ نگاہوں سے ایک ہی جھٹکے میں اس نے پردہ الٹ دیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، حیرت سے سامنے دیکھنے لگا۔ یہ کسی لڑکی کی آدھی شکل کی پینٹنگ تھی، اتنی شباہت، جانا پہچانا چہرہ تھا جیسے ابھی نظروں سے گزرا ہو۔ مراد کے ذہن میں جھماکا ہوا، اس نے سختی سے مٹھی بھینچ لی۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ پردہ واپس ڈال کے باہر آ گیا اور جگہ پہ واپس بیٹھ گیا۔ میران اندر آیا تو وہ کرسی پہ بیٹھا تھا۔ مراد کی نظروں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ اسے طفیل کی بات میں سچائی معلوم ہوئی۔ کسی لڑکی کی پینٹنگ کا اس کے پاس ہونا، اس بات کا ایک ہی مطلب تھا، جبکہ اسے پینٹنگز کا اتنا شوق نہیں تھا۔ صرف ایک ہی پینٹنگ تھی بس اس کے پاس، اور وہ لڑکی کون تھی یہ بھی وہ جان گیا تھا۔ اب تو سوالوں کی لمبی لسٹ تھی اور اس کے جواب اسے آج چاہیے تھے۔ وہ سوچ کے آیا تھا اس سے صاف دو ٹوک بات کرے گا۔ اسے میران میں بے حد دلچسپی تھی اور یہی چیز ذوالفقار جا کو کھٹک رہی تھی۔ میران سلام کرتا ہوا اندر آیا اور اس کے سامنے والی لال مخملی گدی کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ صوفے نما کرسیاں تھی۔ حیرت، خیریت ہے اے ایس پی؟ اس کی نظریں مراد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ یونیفارم میں تھا۔ مراد نے سانس خارج کی۔ میران صاحب، مجھے کچھ سوالات کے جوابات چاہیے، سنجیدہ اور دو ٹوک لہجے میں اس نے کہا، اور یہ سوال میری پرسنل لائف کے متعلق ہیں۔ میران نے سانس بھر کر سنجیدگی سے اس کے چہرے پہ نگاہ جما لی۔ مراد پر اعتماد تھا۔ سنو آفیسر، مجھ میں زیادہ دلچسپی مت لو، اور اگر یہ بات کسی اور کے متعلق ہو اور اس کی کڑی آپ سے ملتی ہو پھر تو میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں چاہوں تو اپنی ٹیم کے ساتھ بنگلے میں داخل ہوتا، پر ابھی صرف میں آپ سے معلومات لینے آیا ہوں۔ میں جس میران کو جانتا ہوں وہ آپ نہیں ہیں۔ اے ایس پی، تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو، وہ تمسخر سے پھنکارا۔ جانتے تو آپ بھی مجھے نہیں، وہ استہزائیہ دو بدو بولا۔ میران کے چہرے کی مسکراہٹ مزید پھیل سی گئی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میرے پاس فالتو وقت نہیں کہ تمہارے سوالوں کے جواب دیتا پھروں۔ تم تو سر پہ ہی چڑھ گئے، لوگوں کو اوقات میں رکھنا بھی میں جانتا ہوں۔ شمس؟ جی سائیں۔ وہ باہر ہی کھڑا تھا، اندر چلا آیا۔ صاحب کو چائے پانی پلا کر رخصت کرنا، مجھے ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ آستین کے کف کوہنیوں تک فولڈ کرتے کھڑا ہو گیا۔ مراد کا چہرہ تذلیل کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ میران اٹھ کے مغرور چال چلتا نکل گیا۔ شمس مراد کے پاس بڑھا اور چائے کا پوچھا۔ مراد نے قہر آلود نگاہ اس پہ ڈالی اور واک آؤٹ کر گیا۔ شمس کا قہقہ لائبریری میں گونجا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے آیا تھا، پر اب سوچ لیا تھا میران جا کو اپنی طاقت دکھائے گا، اس کا گھمنڈ اب وہ توڑ کے رہے گا۔ اگلا دن تھا۔ سفیر رمائزہ کو شنواری صاحب کی قبر پہ لے آیا۔ وہ قبر پہ جھکے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ گلاب کی پتیوں کو قبر کی مٹی سمیت مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ گھنٹہ بھر اس نے رو کے دل کا غبار نکالا تھا۔ سفیر اسے ساتھ لگاتا اپنے سہارے سے گاڑی تک واپس لایا تھا۔ یہ منظر جب دو نگاہوں نے دور سے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ بس چلتا تو وہ ہر چیز تہس نہس کر دیتا۔ سفیر نے رمائزہ کی جانب کا دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا گھوم کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کوئی شعلہ بار نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی گاڑی کے جانے کے بعد آنکھوں پہ چشمہ لگاتے اس نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سفیر نے رمائزہ کو گھر چھوڑا اور خود کسی ضروری کام کا کہتا وہاں سے نکل گیا۔ میران نے آفس میں قدم رکھا تو سیکرٹری کچھ فائلز لے کر اس کے پاس آئی۔ بزنس کے متعلق اس سے ڈسکس کر رہی تھی۔ اسے ضروری ہدایتیں کرتا اپنے روم کی طرف باہر گیا۔ عزا اس کی کرسی کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی موجود ملی۔ سیکرٹری نے اس کے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ اسے دیکھ کر میران کا مزید موڈ بگڑا تھا۔ عزا اس کے آنے پہ جگہ سے اٹھ گئی۔ میران زبردستی بھی مسکرا نہ سکا، اپنی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کچھ شور سا برپا ہوا۔ ایک نوجوان بنا اجازت کے دروازہ کھولتا اس کے کمرے میں آیا اور پیچھے ہی سیکرٹری اسے آنے سے روک رہی تھی۔ سوری سر، میں نے انہیں روکا بھی، پر یہ اندر گھسے چلے آئے، اس نے گھبراتے ہوئے بتایا۔ میران نے سر ہلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ میران تیور چڑھاتا اٹھ کے اس کے سامنے آیا۔ رمائزہ سے آج کے بعد سے دور رہنا، اور یہ ہاسپٹل کے بل کے پیسے، وہ کوئی لاوارث نہیں جو تم نے بل پے کر دیا، اس کے اپنے ابھی زندہ ہیں۔ سفیر نے چبا چبا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میران نے اس کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لا کر ناک پہ سے گویا مکھی اڑائی۔ سفیر نے جیب سے پیسے نکال کے آگے بڑھائے۔ میران نے ہاتھ پیچھے باندھ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
اب تم میری بات سنو، آئندہ اس کے قریب مت جانا، بے شک اس کا خیال رکھو پر اپنی حدود میں رہ کر۔ وہ انتہائی پرسکون کھڑا تھا۔ سفیر کلس گیا، ایک قدم مزید آگے بڑھا کہ فاصلہ کم کیا۔ اگر وہ مجھے روکتی نہ تو میں تمہیں کورٹ تک لے جاتا، سفیر نے افسوس سے کہا۔ میران کا قہقہ بلند ہوا۔ اس سے پوچھا نہیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں کی تپش اتنی تھی کہ سفیر زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھ نہیں پایا۔ نظریں گھما لی، سانس خارج کی۔ وہ تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے میری کزن سے تم اب دور رہنا۔ وہ شاید ڈرتی ہے کہ تم ہمیں نقصان نہ پہنچا دو، پر میں نہیں ڈرتا۔ اس کی بات سن کے میران نے استہزاء سے ناک رگڑ کے اسے دیکھا۔ سفیر نے لب پہ وسط کر لیے۔ شمس دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آیا۔ سفیر نے لفافہ ٹیبل پہ اچھال دیا۔ عزا نے چونک کے ٹیبل پہ بڑا لفافہ دیکھا، پھر میران کی پشت جو اس کی طرف تھی۔ سفیر تنفر سے بھری نگاہ ڈال کر واک آؤٹ کر گیا۔ میران کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ سج کر واپس سمٹ گئی۔ اس نے غصہ پی لیا۔ شمس، یہ پیسے خیرات کر دو۔ انہیں بنا دیکھے ہی اس نے حکم سنایا۔ شمس لفافہ اٹھا کے نکل گیا۔ وہ گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کر رہا تھا۔ سفیر کو رمائزہ کے اتنے پاس دیکھ کر اس کے بدن میں کانٹے سے لگ گئے تھے۔ آج تک وہ اس کے اتنے قریب نہیں گیا۔ پھر یہ سفیر احمد کون تھا؟ کس حق سے اتنا بے تکلف ہوا تھا؟ اس کی رگیں تن گئی۔ آپ اس لڑکی کے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر وہ آپ سے محبت کرتی تو آپ کو سمجھتی، آپ کے کیے احسانات پہ مشکور ہوتی۔ وہ یکدم جگہ پہ منجمد ہو گیا جب عزا کے ہاتھ کی گرمائش اسے کندھے پہ محسوس ہوئی۔ وہ جھٹکے سے پلٹا تھا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ عزا کی زبان چلتے چلتے رک گئی۔ میران کی غضب نگاہوں سے اسے خوف آیا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، وہ دبے دبے غصے میں بولا۔ عزا نے منمنا کے اسے دیکھا۔ میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی میران۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ میران نے قدم پیچھے لیا۔ شٹ اپ، اور آئندہ میرا سامنا مت کرنا۔ آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی؟ وہ غصے سے چلائی۔ یہ محبت نہیں ہے، ضد ہے۔ تو آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی آپ کا ساتھ چاہتی نہیں تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ ایسا کیا ہے جو اس کے علاوہ کوئی دکھتا نہیں؟ وہ بھی زبان درازی پہ اتر آئی۔ میران نے اس کے چہرے کے نقوش دیکھے۔ میرے سامنے اپنا اور میرا موازنہ مت کرنا۔ جانتی ہو اس نے کبھی خود سے مجھے اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پھنکارتا ہوا درستگی سے بولا۔ بس ایک ہی جملے کی مار تھی عزا۔ میران گھوم کے اپنی کرسی کی طرف چلا گیا۔ وہ سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ وہ واضح کر چکا تھا کسی صورت اسے نہیں اپنائے گا، پھر بھی وہ بار بار راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ صبر کا گھونٹ پی کر وہ نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میران نے ہنکارا بھرا اور سگریٹ جلا لی۔ عزا کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی دائم اس کے پاس حاضر ہوا۔ ہاں تم رہ گئے تھے، بس کہو جو کہنا ہے، اس نے سخت بیزاری سے کہا۔ دائم ٹیبل پہ تھوڑا جھکا۔ یار مجھے اے ایس پی کی بہن پسند ہے، وہ میری ایمپلائی بھی ہے، پہلی بار جب دیکھا تھا تب سے ہی پسند ہے، اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ دائم کا انداز ایسا جیسے کوئی بڑا راز کھول رہا ہو۔ میران کا سگریٹ والا ہاتھ ہوا میں رک سا گیا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے سگریٹ لبوں سے لگا لی اور کش بھر کے چھوڑا۔ مسئلہ میرا سالہ ہے، وہ مراد دو محبت کرنے والوں کو دور کر رہا ہے، کباب میں ہڈی بنا ہے۔ سالہ رشتے پہ راضی ہی نہیں ہو رہا۔ تم ہی بتاؤ مجھ میں کوئی ایسا عیب ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنی بہن دینے سے انکار کر رہا ہو؟ وہ بچوں کی طرح تپا ہوا اسے بتا رہا تھا۔ میران نے ایش ٹرے میں سگریٹ جھاڑ کے اسے دیکھا۔ جس طرح تم سالہ سالہ کر رہے ہو اس نے یہ تمہارے منہ سے سن لیا ہوگا۔ وہ بیزاری سے آنکھیں چڑھاتا بولا۔ یار میں تمہارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوں، تم مجھے ہی تانے سنانے لگے۔ 20 دن تڑپ تڑپ کے میں نے تمہارا انتظار کیا ہے۔ میرے بھائی کچھ مدد کر دو، سمجھاؤ اس بد دماغ اے ایس پی کو میں اس کی بہن سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ دائم التجا کرنے لگا۔ میران کو اس پہ ترس آیا۔ یہ دعوے جو تم میرے سامنے کر رہے ہو اے ایس پی کے سامنے جا کر کرو۔ وہ اپنی بہن کا ہاتھ ایسے ہی تو کسی کو نہیں دے گا۔ ثابت کرو اسے کہ تم سے زیادہ کوئی اس کی بہن کا خیال نہیں رکھ سکتا، تم سے زیادہ اسے چاہ نہیں سکتا۔ وہ سیدھا سیدھا حل بتا رہا تھا۔ دائم جگہ پہ بد مزہ ہوا۔ اگر تم میرا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو تو یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں اس سے بات کروں گا۔ میری شکل دیکھ کر تو اس نے کبھی اپنی بہن نہیں دینی۔ وہ طنزیہ دائم کو حقیقت سے روشناس کرانے لگا۔ دائم سمجھ نہیں سکا۔ میرے بھائی انتظار کرو، جلد بازی نہ کرو،
کون سا لڑکی بھاگے جا رہی ہے؟ میران اسے اطمینان دلاتا ہوا دائم نے ناک سکوڑی۔ تمہارے یہ پرسکون انداز ہی مجھے پسند ہیں۔ زندگی کی بجی پڑی ہو پر میران جا کے اطمینان کے لبوں کا کیا کہنا؟ وہ ہنکارتے ہوئے بدمزدگی سے بولا۔ میران سمجھ نہ سکا وہ تعریف کر رہا تھا یا طنز۔ تعریف ہی تھی، رمائزہ والے واقعے سے بے خبر تھا، جانتا ہوتا تو شاید طنز ہی کرتا۔ مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے اور میں امید کروں گا تم اسے کہیں نشر نہیں کرو گے۔ وہ سنجیدگی سے کرسی ہلکی سی گھما کر بولا۔ دائم کے لبوں پہ مسکراہٹ سج گئی۔ دائم نے آنکھیں گھمائی تو میران سانس بھر کے رہ گیا۔